बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में भी उन्होंने वली अहद से मुलाकात की। अहम सऊदी हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अरसा दराज से ताल्लुकात हैं और ये बड़े अजीम ताल्लुकात हैं। हमेशा से जब भी पाकिस्तान में हुकूमत में तब्दीली आती है तो नए हुक्मरान हमेशा सबसे पहला दौरा जब करते हैं वो सऊदी अरब का करते हैं। इसी रिवायत को बरकरार रखा मियां शहबाज शरीफ ने भी। उन्होंने भी वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये उनका पहला गैर सरकारी दौरा था जो कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर किया गया है। यकीनी तौर पर सऊदी अरब ने भी हर मुश्किल हालत में पाकिस्तान का हमेशा से साथ दिया है और पाकिस्तान भी हमेशा से सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है। ये जो दौरा है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए माशी लिहाज से और जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम करने में किस कदर मुआवन साबित होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर साबिक सफ़ीर जनाब आसिफ दुरानी। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब। ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी एक रिवायत को बरकरार रखा है। आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत है, नए वज़ीर आज़म हैं, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? देखिए, सरबाही सतह पे जब भी कोई दौरा तो उसकी अहमियत होती है, और ख़ासकर इस वक्त जबकि एक हुकूमत तब्दील हुई है और उस कॉन्टेक्स्ट में। और फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सऊदी हुक्मरानों के साथ पुराने ताल्लुकात भी हैं, और वो तो अब अच्छी खासी अरबिक भी बोल लेते हैं, तो ये वज़ात खुद भी एक नज़दीकी का बास बनती है। लेकिन इसके अलावा तारीख़ी तौर पे सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप रहा है वो बरकरार है। उसमें जो है हुकूमतें आती जाती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान और सऊदीया की जो ताल्लुकात हैं उन पे फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि उसमें बहरहाल हर लिहाज से, चाहे वो हमजहती हैं, सियासी सतह पे हो या इक़्तिसादी सतह पे हो या दिफाई सतह पे हो या सकाफ़ती सतह पे हो, तो उसमें जो है कम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप पाया जाता है। इसमें बाज़ औक़ात थोड़े वो बज़ाहिर नज़र आता है कि वो टेंस है, ऐसा नहीं है। उसमें डिफरेंस ऑफ परसेप्शन का ये मतलब नहीं होता कि वो ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि अब ये रिलेशनशिप जो है, अब जिस तरह से वार्म वेलकम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया गया है, वो इस बात का गमाज़ है कि जो स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप हैं उसमें वो जो है जो बाहमी इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उनकी अहमियत होती है। तो ये इस बात से, अब इस दौरे से और इसके जो नताइज निकलेंगे वो भी यकीनन हौसला अफजा होंगे। जी, इसमें दुरानी साहब अगर हम देखें कि गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 सालों के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर और गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से एक अटैम्प्ट यकीनन की गई थी कि कुछ, ज़ाहिर है ब्लॉक्स की बात होती है, सफारतकारी के अंदर खारजा सतह पर आपको बड़ा फूंक फूंक के और बड़ी एहतियात के साथ चलना पड़ता है। उस लिहाज से अगर एक बड़ी तस्वीर हम देखें कि शायद सऊदी अरब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस हवाले से आप समझते हैं कि नई हुकूमत जो पाकिस्तान में बनी है और फिर इस बुनियाद को देखते हुए कि इस ख़ानदान के यानी शरीफ ख़ानदान के सऊदी हुकाम के साथ और सऊदी ख़ानदान के साथ, शाही ख़ानदान के साथ ताल्लुकात भी रहे, ये एक तसलसल होता है। कुछ ज़ाती दोस्तियाँ भी बाज़ औक़ात हुकूमत के हवाले से बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। तो आपको लगता है कि अब वो कन्फ्यूजन भी, या वो जो कहीं थोड़ी बहुत एक खलिश पाई जाती थी, वो भी अब नहीं होगी और उस तरह से फीलिंग्स नहीं होंगी? ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन जब मैंने अर्ज किया कि स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है, उनकी अहमियत अपनी जगह, और उसके वो जो है वो शख्सियात से मुबर्रा होती है। उसमें स्टेट टू स्टेट इंटरेस्ट होते हैं, और वो लकीली पाकिस्तान और सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में वो कोइंसाइड करते हैं। तो इसलिए हमें जो है इसको, जब हम स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो उसमें हम जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उनको दरमियान में मोस्टली नहीं लाते हैं। चाहे वो ख़ानदानी, यानी शहज़ादों के साथ जो है शरीफ ख़ानदान के ताल्लुकात हैं, ये वो उनकी अपनी जगह अहमियत है। लेकिन आपने देखा कि जब वो हुक्मरान नहीं थे तो उस वक़्त भी तो सऊदी के साथ ताल्लुकात अच्छे ही थे। उसमें इमरान खान साहब का जो पीरियड है उसके अंदर वो ऊंच नीच होती रही, लेकिन उससे पहले के अगर आप ताल्लुकात देखेंगे तो वो भी बड़े अच्छे थे।
تو یہ ہمیں یہ جب ہم فارن پالیسی کے بارے میں یا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہمیں انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے درمیان تعلقات کس طرح ہیں، اور وہ کیونکہ الٹیمیٹلی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں، شخصیات ڈیلیور نہیں کرتی. جی ٹھیک ہے، اب کیا ان کی ہم سے کیا توقعات ہوں گی، ہماری ان سے کیا توقعات ہوں گی، خاص کر دورانی صاحب جو اس وقت خطے کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک طرف روس اور یوکرین کا معاملہ ہے، دوسری طرف ظاہر ہے امریکہ اور یورپ روس کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کی خواہش یہی ہے کہ تمام جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہ بھی روس کو آئسولیٹ کریں. امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بھی بڑی سرد مہری ہے. پاکستان اس سے پہلے بھی یہ کہتا رہا ہے کہ ہم ایک برج کی حیثیت سے رول ادا کرتے رہیں گے. پاکستان نے پہلے بھی ہمیشہ سے کیا ہے، سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ بھی ایک روایت رہی ہے، پاکستان نے روایتی طور پہ ایک برج کا کردار ادا کیا ہے. تو کیا توقعات ہوں گی ان کی؟ دیکھیں، اس میں جو نئی صورتحال یوکرین کے سلسلے میں ابھر کے سامنے آئی ہے اس نے بھی دنیا کو خاصا تقسیم کر دیا ہے، اور اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو امریکی توقعات تھیں کہ شاید وہ ساری دنیا جو ہے خاص کر سو کال ڈیموکریٹک ورلڈ جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گی، تو ایسا نہیں ہوا. یا امریکہ کے جو الائی ہیں وہ اس کے ساتھ دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہوا. مثلا ڈیموکریٹک ورلڈ کے کانٹیکسٹ میں جب آپ بات کریں گے تو انڈیا نے ایبسٹین کیا ہے یو این سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی میں. یہ امریکنز کے لیے اور یورپینز کے لیے خاصا بڑا دھچکا تھا. اسی طرح پاکستان نے بھی ایبسٹین کیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے بھی ایبسٹین کیا. یہاں آپ آ جائیں سعودی عربیہ اور امارات نے بھی ایبسٹین کیا. وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات رشیا کے ساتھ، اور رشیا بھی ایک سپر پاور میں سے ہے، چائنا ہے ان کے ساتھ. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہی جو ہے ڈکٹیٹ کریں اور یہ والا منترا چلاتے رہیں کہ آئدر ود اس اور اگینسٹ اس. یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو وہ جنگ ہے وہ انفارچونیٹ ہے، اس کے لیے ظاہر ہے سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو اور جو مسائل کا حل ہے وہ پیسفل طریقے سے اور اس کا ڈپلومیٹک حل نکالنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. باقی جو جس طرح کی جو سو کالڈ الائنسز امرج کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے اور وہ بنتے بنتے وقت لگے گا، لیکن اس وقت کوشش یہ ہونی چاہیے، چاہے وہ امریکنز ہوں، یورپینز ہوں، یا اس طرف چائنا، پاکستان، انڈیا، ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے جنگ بند ہو اور جو تنازعات کا حل ہے وہ پرامن طریقے سے ہو. جی یہ افغانستان کے مسئلے کو لے کے ظاہر ہے دورانی صاحب بڑی تشویشناک صورتحال ہے افغانستان کے اندر. تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، مسلسل دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان نے مل کے افغانستان کے اس مسئلے کو، افغانستان کے اس بحران پہ قابو پانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. 2 کانفرنسز ہوئی OIC کی، اس میں سعودی عرب کا کردار تھا یقینی طور پر. آپ کو لگتا ہے کہ اس عزم کا بھی تسلسل ہوگا افغانستان کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ظاہر ہے افغانستان کا پڑوسی ہے اور افغانستان کا امن پاکستان کے لیے بہت اہم ہے؟ جی آپ نے درست فرمایا ہے، لیکن اس میں جو اب رول ادا کرنا ہے وہ افغانستان کی حکومت نے کرنا ہے، کیونکہ اب جو تمام بات آئے گی وہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ کیسے بیہیو کرتی ہے. مثلا اب جو ہم افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں ان کے جو ہیں جو تحفظات ہیں وہ ان گروپس کے بارے میں ہیں جنہوں کا کردار جو ہے وہ ٹیررزم پھیلانا تھا. ہمارے لیے TTP ہے، وہ اس کا وجود ہے افغانستان کے اندر موجود ہے. چائنیز کے لیے ETIM جو کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں. ازبکستان کے لیے IMU کے لوگ ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. اس کے بعد جو ہے ISIS خراسان جو ہے وہ بذات خود ایک فارمیڈیبل تھریٹ ہے، ان سینس کہ تقریباً کوئی 2000-3000 کے قریب ان کے آپریٹیوز افغانستان کے اندر، اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے یا اس میں جو ڈسگنٹلڈ ایلیمنٹ ہے طالبان کے، ان کو اپنے ساتھ ملا کر کریں گے. جیسے آپ نے ابھی ریسنٹ یہ جو کابل میں جو ہے بام بلاسٹ دیکھا جس میں 50 لوگ مارے گئے. اب وہ نہیں تھا، وہ یہ سنی ہی ایک طبقہ ہے اس میں سے تھے، شیعہ نہیں تھے. پھر اس کے بعد شیعہ کے خلاف جو ہے وہ جس طرح کے سوسائڈ اٹیکس ہوئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں، شیعہ مائنورٹی یا مذہبی مائنورٹیز ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ ایک عدم تحفظ کا احساس ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है TTP जो है वो अगर हमारे बॉर्डर एरिया पे हमले कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो वहाँ तालिबान हुकूमत है उसने उनको कोई छूट दी है या कुछ है, तो उनको एक जो है उसके लिए मौसर इक़दाम करना पड़ेगा ताकि जो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं उनका ट्रस्ट लेवल जो है बढ़ सके और फिर अफगानिस्तान के अंदर मज़ीद जो है वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सके। अफगानिस्तान और वहाँ की हुकूमत को यह एहसास होना चाहिए कि 95% लोग जो हैं इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। ठीक उनके है। लिए जो है अगर आप नेसेसरी उनके लिए कैलोरीज और फूड सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं करेंगे और सेहत की जो है वो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी जो है एक जो है क्यास की सूरत पैदा हो सकती है। उससे भी अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स मुतासर होंगे, खासकर पाकिस्तान, क्योंकि फिर जो है एक मास एक्सोडस होगा पाकिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ। ऑलरेडी ईरान में तकरीबन 1 मिलियन जो है वो अफगान रिफ्यूजी जा चुका है और वो ईरान में ही नहीं रहना चाहता, वो आगे टर्की और वहाँ से यूरोप में जाना चाहता है। तो मेरा खदशा ये है कि ये अगर इसमें बाकी भी वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी इस पर अगर फोकस ना किया तो अफगानिस्तान से जो एक्सोडस है वो यूरोप की तरफ, सीरिया के जो एक्सोडस है उससे ज़्यादा हो, यानी तकरीबन 1 मिलियन सीरियंस जो है वो यूरोप में पहुंचे थे मेरे अंदाजे के मुताबिक, और बाकी भी जो है इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बातें हो रही, तो उसका जो अफगानों का एक्सोडस होगा वो कहीं ज़्यादा हो। जी ठीक। एक तो दुरानी साहब, ये जो गुज़श्ता हुकूमत तहरीक इंसाफ की ख़त्म हुई और उन्होंने फिर एक बयानिया देने की कोशिश की कि साजिश हुई, जिसके बाद अब उसको ज़ाहिर है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यकसर मुस्तरद कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन उससे एक माहौल तो पैदा हुआ कि अमेरिका के हवाले से बातचीत हुई, लोगों के हवाले से बातचीत हुई। आपके ख्याल में मौजूदा जो हुकूमत है इसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि हम जो सिफारतकारों से जो हमारी बात हो रही है वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात तो हमारे लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं इस साइफ़र को लेके, क्योंकि जो एक इंटरेक्शन होता है सफ़ीरों का दूसरे मुल्कों में वहाँ के मकामी लोगों के साथ, वहाँ के ऑफिशल्स के साथ, वो उसमें बड़ी एहतियात करने लगे हैं और एक डिस्कनेक्ट पैदा हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत इस चैलेंज से कैसे नबरदाज़मा हो आपके ख्याल में, जो सिफारती सतह पर है? मेरे ख्याल में वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें हमारे लिए जो सबक है वो ये है कि जो अदारे हैं उनको उनका काम करने दिया जाए। सियासी सतह पर जो है वो सिर्फ वही बात की जाए जिसकी जो है आपको फीड जो है वो अदारों की तरफ से हो। लिहाजा हम कोई भी अक्ल नहीं है और हम जो है नादानस्ती में या अपने जज्बात में आके वो बयान दे देते हैं जो हम शायद हमारे लीडर्स ये समझते हैं कि ये शायद इसका इम्पैक्ट होगा। बाज़ औक़ात होता है कि इम्पैक्ट पॉजिटिव होने के बजाय वो नेगेटिव हो जाता है। लिहाजा हम टर्मिनोलॉजीज के इस्तेमाल में भी जो है वो मोहतात नहीं होते। आपको मैं 1-2 प्रोग्रामों में पहले भी कह चुका हूँ कि सिफारतकारी जो है वो ग्लैमरस जॉब नहीं है। इसको सिफारतकारी को और फॉरेन अफेयर्स को आप अपने दाखिली मामलात में ना घसीटें तो अच्छा है। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता और हम कोई एक्सेप्शन नहीं। लिहाजा इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको सीरियसली लें, जो है फॉरेन अफेयर्स को, और ये इसके मामले में या बाकी दुनिया के मामले में जब आप बातचीत करते हैं तो उसमें वजारत ख़ारजा, चूँकि वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं लोगों के मिजाज को, मुल्कों के मिजाज को, उनके लीडरशिप के मिजाज को, तो इसलिए उनकी जो तजावीज़ हों, उनकी जो आपको जो है फीडबैक हो, जो ब्रीफिंग हो, आप उस पर अमल करें। ये मेरा जो है वो एडवाइस इस हुकूमत को भी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपका। साबिक सफ़ीर हमसे थे और उनका कहना था कि जो खारजा उमूर होते हैं उन्हें अंदरूनी सियासत से बिल्कुल अलग थलग रखा जाए। यही वजह है कि अब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अपना पहला जो सरकारी दौरा किया है वो सऊदी अरब का किया है और उसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं। वहाँ पर भी उनकी अहम हुक्काम से मुलाकातें हो रही हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पंजाब में आखिरकार सियासी हैजान का खात्मा हो गया है।
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنجاب میں بالآخر سیاسی ہیجان کا خاتمہ ہوا اور وہاں پر قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف سے حلف لے لیا۔ تقریباً ایک ماہ تک یہ سیاسی بے یقینی کی کیفیت وہاں پہ جاری رہی، کیونکہ پنجاب کے گورنر عمر سرفراز چیمہ، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ انکاری تھے یہ حلف لینے سے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز شریف کی ٹیم لاہور ہائی کورٹ گئی اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ان سے حلف لیں۔ تاہم ایک مہینہ پنجاب آپ سمجھیں کہ بغیر حکومت کے چلتا رہا اور یہ یقینی طور پر بڑی تشویشناک بات تھی، لیکن آج یہ مسئلہ حل ہو گیا اور اب پنجاب کے جو نومنتخب وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے حلف اٹھا لیا، حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ اتحادیوں سے مل کر پنجاب کو اور ملک کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ کیا اس سے ایک صورتحال پیدا ہوئی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سینئر تجزیہ کار جناب پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب کو۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صحافی حسن افتخار۔ حسن افتخار آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسن، سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے۔ لاہور میں آج جو کچھ ہوا، یہ ایک مہینہ یہ یقینی طور پر ایک بڑی تشویشناک صورتحال تھی جو پنجاب میں رہی، بالآخر آج اس سیاسی ہیجان کا خاتمہ ہو گیا آپ کے خیال میں؟ جی تھینک یو سر، ایک تو مجھے پروگرام میں موقع دینے کے لیے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی وہ خاتمہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اگلے آنے والا جو یہ باقی اسمبلی کا ٹائم ہے یہ سکون سے گزر جائے گا، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے ہی جو ان کے ڈسیڈنٹس ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطہ کر لیا ہے، تو تقریباً 26 کے قریب وہ لوگ ہیں۔ جب ان کا اگر کوئی فیصلہ آ جائے گا تو آبویسلی مسلم لیگ نون جو ان کے ووٹوں کی مدد سے چیف منسٹر اپنا بنا سکی ہے، اس کو کافی ڈینٹ پڑے گا۔ ایک امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ گورنر صاحب نے کافی اس کے لیے ریزسٹ کیا، تو پرائم منسٹر صاحب پہلے ہی گورنر صاحب کی ریپلیسمنٹ کے لیے لکھ چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عید کے فوراً بعد شاید نیا گورنر جو ہے وہ پنجاب میں آ جائے گا، تو وہاں سے مسلم لیگ نون کو کوئی ریلیف ضرور ملے گا۔ لیکن یہ مسائل جو پنجاب اسمبلی کے ہیں یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، کیونکہ ہماری جو بات ہوئی ہے مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی یہ عید کے بعد کام ہوگا اور یہ لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو پھر سے ایک دفعہ کوشش کریں گے کہ وہ چیف منسٹر کے خلاف کچھ کر سکیں۔ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ کسی بھی نو کانفیڈنس موو کے لیے ان کو 186 کا میجک نمبر پہنچنا ہے، جو اگر ان کے لوگ ڈسکوالیفائی یا ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو کوشش ان کی طرف سے جاری رہے گی۔ ٹیکنیکلی وہ پاسبل نہیں ہوگا، یہ obvious سی بات ہے، لیکن وہ کوشش ضرور کرتے رہیں گے۔ تو ہیجان جو تھا وہ تھما ضرور ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن عید کے فوراً بعد دوبارہ سے اس قسم کی کاروائیاں دوبارہ شروع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ ہے کہ ابھی معاملہ جو ہے اس طرح سے نہیں چلا۔ پروفیسر صاحب، آپ نے بھی یہ صورتحال دیکھی، یہ جو سب کچھ ہوا، یہ ہم نے تو جب سے ہم الیکشن کور کر رہے ہیں، کتنے الیکشن ہیں پاکستان کے اندر، اس کے بعد ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایک تو تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس یہاں پہ کامیاب بھی نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہوا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ بنی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہاں بھی کامیاب ہو گیا، وہاں تو معاملہ اور ہی طرف چلا گیا تھا۔ لیکن پنجاب کے اندر یہ جو ایک صورتحال بنی ہے، کیا اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ کیا جا سکتا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا آپ درست کہہ رہے ہیں، انوکھا اور منفرد واقعہ ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ غلام حیدر وائیں جو مسلم لیگ کے امیدوار تھے اور ایک فیکشن منظور بھٹو صاحب کی قیادت میں ایسی صورتحال آئی تھی، اور حسن اتفاق ہے کہ اس وقت بھی پرویز الہی صاحب کا کی رول تھا، اور ایک پنجاب اسمبلی کے تھے سیکریٹری جو اغوا ہو گئے تھے اور اراکین کو میریٹ ہوٹل میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ تو یہ سارا جو اس وقت 25 دن ایک ماہ یہ سارا ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک چلا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جو صوبہ ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو اور دوسری نوعیت کے جو مسائل ہیں ان کو بڑی ایک دھچکا لگا ہے، کیونکہ حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فوکس ان کا رہے عوام کے مسائل پہ۔ تو اب رمضان تھا، اب رمضان بازار میں کھلے من مانیے کی ہیں ذخیرہ اندوزوں نے، مہنگائی کنٹرول، ایک گورنمنٹ نئی آئی ہے، اور اس کے ساتھ جو پنجاب ہے ایک بڑا اہم صوبہ ہے، اس کے اندر حکومت نہ ہونا اور اس کی پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے اس سے ہماری گورننس پہ امپیکٹ آیا ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی منفرد ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہمیشہ وہ آئین کے اور اسپیکر کے فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ جب سیاستدانوں میں سٹیک ہولڈرز میں ریزالو نہ ہو تو یہ جوڈیشری میں جاتا ہے۔ جوڈیشری سے ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن آئی، پھر شارٹ آرڈر آیا، پھر ہم نے دیکھا کہ تحریری فیصلہ آیا، اور اس میں ڈائریکٹلی جو آئینی عہدوں پہ فائز ہماری اعلیٰ شخصیات ہیں ان کو کوئی ڈائریکشنز دی گئی، ان ڈائریکشنز کا بھی ڈس ریگارڈ ہوا، اور پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے
کہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو اسلام آباد سے لاہور آ کے حلف لینا پڑا. تو اب میرے خیال سے ایک جو صورتحال تھی، صبح ہم نے ایک کرائسس دیکھا کہ ایک گورنر صاحب کی جانب سے کابینہ کو بحال کیا گیا، عثمان بزدار صاحب کو بحال کیا گیا، اس کے بعد وہ ریزائن کر گئے. تو اب یہ ایک جو اور نئی انہوں نے ایک اجلاس بھی کیا، ایک مبینہ اجلاس کیا جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، جس میں کوئی سرکاری افسر تو کوئی بھی نہیں تھا، بس وہ اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اجلاس اس طرح اب دیکھیں اس کا بیوروکریسی پہ بھی بڑا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ وہ ان کا کام ریاست اور سرکار کی نوکری ہوتی ہے. انہیں اس سے غرض نہیں کہ کون سیاسی جماعت ہے، ان کی وفاداری ریاست اور حکومت کے ساتھ. تو اس طرح کے جب مکس ڈیسیجن آئے، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اوتھ ٹیکنگ ہو گئی اور اب یہ پولیٹیکل کرائسس ریزالو ہو گیا. یہ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو وفاقی حکومت ہو اس کے ساتھ ہم آہنگی ہو پنجاب حکومت کی. نہیں تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ مختلف حکومتوں کی وجہ سے تلخ تجربے رہے. تو اب فوکس رہے گا فیڈرل گورنمنٹ کا اور پنجاب کی صوبائی حکومت کا، اور لوگوں کے مسائل پہ ان کا فوکس رہے گا. جو پائپ لائن میں ترقیاتی پروگرام ہیں جو پچھلی حکومت نے شروع کیے ہیں اور جو یہ نئی حکومت شروع کرنا چاہتی ہے اس پہ آئیں، لوگوں کی حالت زار بہتر بنائیں، لوگوں کو ریلیف دیں. یہ جو لڑائیاں ہیں اوپر، اس سے ایک تو سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا چہرہ بھی اس سے وہ روشن نہیں ہوتا. دوسرا، لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے کہ یہ اقتدار کی بندر بانٹ ہے اور ہماری طرف جس کو بھی مینڈیٹ ملا ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. جو اکثریت کھو گیا ہے اسے دوبارہ اکثریت مل سکتی ہے، لیکن آئین سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے. حسن، آپ یہ بتائیے کہ یہ تقریباً ایک مہینہ یہ صورتحال رہی، آپ کے خیال میں کس قسم کے مسائل رہے وہاں پہ؟ ظاہر ہے کہ جب حکومت نہیں ہوتی، آپ کی ایک چین آف کمانڈ نہیں ہوتی، غیر یقینی ہوتی ہے، بیوروکریسی میں بھی غیر یقینی ہوتی ہے. کس قسم کے مسائل رہے؟ ایک عام آدمی جو پنجاب سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا سوچتا رہا اور کیا کہتا رہا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، جس دن 6 کے بعد سے جب سے الیکشن ہوا تب سے تو بیوروکریسی نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا ہوا تھا. سیکریٹریٹ جو ہے سول، اس کے اندر بھی جو فائلز وغیرہ جا رہی تھی، نوبڈی واز سائننگ دیم، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کو جواب دیں ہیں. بہت سارے جو سیکریٹریز ہیں جو یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے، وہ تو اپنے جو ممکنہ وزیر تھے ان کو ڈائریکٹ جواب بھی دینا شروع ہو گئے تھے. تو یہ کافی کنفیوژن تھا کہ جو سٹنگ کیبنٹ تھی یا جو سٹنگ چیف منسٹر رہ گئے ہوئے تھے ان کی بھی کوئی نہیں سن رہا تھا. انہوں نے بالکل یہ رمضان بازار کی بات کی، وہ بالکل درست ہے. اس کے علاوہ بھی پنجاب کے اندر نہری پانی کا بہت بڑا ایشو ہے. اس وقت جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کی تقریباً ساری جو نہریں ہیں وہ بند ہیں. تو یہ پچھلے 16-18 دن کے اندر جب کاشتکار کو پانی کی صحیح ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اب آبویسلی ان علاقوں میں کپاس کی کاشت ہونی ہے، اس کے لیے زمین تیار کرنی ہے، تو وہ لوگ بھی جب جاتے تھے پوچھنے کے لیے تو نہ تو ان کے پاس کوئی منسٹر تھا، نہ کوئی سرکاری اہلکار ان کی باتیں سن رہا تھا. یہی حال جو پولیس کا ہے وہ بھی اسی طرح ہے. لاہور کے اندر بھی جو افسران موجود تھے وہ بالکل کوئی کام کرنے کو راضی نہیں تھے، تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی پولیٹیکل جو اونرشپ ہے وہ کوئی بھی نہیں لے گا. ہم جو بھی کام کریں گے یا ہم جو بھی احکامات جاری کریں گے، چونکہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اے پارٹی جیتے گی سارے سیکشن کے اندر، مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف، تو بے یقینی بہت زیادہ تھی. یہ پچھلے 2-3 دن سے کچھ جو بیوروکریسی ہے اس نے واپس فائلیں سائن کرنی شروع کی ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہوا کہ شاید حمزہ شہباز صاحب آ ہی گئے ہیں. تو اس سے نقصان پنجاب کو بہت زیادہ ہوا. سیاسی جماعتیں جی آتی تو ڈیلیور کرنے کے لیے عوام کے لیے ہی ہے نا، تو ان کی جو اپنی اقتدار کی جنگ ہے اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا تھا یا ہو رہا پچھلے دنوں تک، 2 دن پہلے تک، وہ عوام کی طرف ہی تھا. لیکن ایک چھوٹا سا اس میں یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں یہ سالو نہیں ہوں گے میرا اپنے خیال میں، چونکہ جس قسم کی پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے اس کی باتیں آپ کو پتہ ہے. آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک لارجر بینچ بنانے کے لیے چیف جسٹس کو واپس بھیج دیا ہے اس فیصلے کے اوپر جو یہ حلف اٹھوایا گیا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے چیف منسٹر صاحب کا. تو یہ ابھی معاملہ پھر عدالت کے اندر چلا جائے گا اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ ہے وہ کیا اس کے اوپر فیصلہ دے گا. تو اگر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ اقدام نہیں ٹھیک تھا تو پھر ہم واپس آج کی ڈیٹ کے اوپر جو مسائل تھے وہیں پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ اقتدار کے لیے جو حاصل کرنے کے لیے دونوں سیاسی جماعتوں نے میرے خیال نزدیک جو عوام ہیں ان کے جو مفادات ہیں اس کو کافی حد تک نقصان پہنچا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف، ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ جتنی ہم نے اپوزیشن کر لی ہے بس کر لی ہے. اب آج ہی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر لانگ مارچ کی کال دے دی ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں کال ہوگی.
ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ فرض کیے صدر کو کہتے ہیں کہ آپ حلف لیں, حلف نہیں لیتے, بعد میں آپ نے حلف لے لیے. گورنر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حلف لیں, آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے, آپ وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور دوسری طرف بدقسمت یہ ہے کہ مدینہ منورہ جیسے شہر میں مسجد نبوی میں اس قسم کے افسوسناک اور قابل مذمت واقعات ہو رہے ہیں. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میری رائے میں تو ہم پہلے ہی تقسیم در تقسیم ہیں, لسانیت کے نام پہ, فرقہ واریت کے نام پہ, اور مذہبی تقسیم ہے, یہاں ایتھنک تقسیم ہے. تو جو اقبال کہتے تھے کہ فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو اس کے اندر ایک سیاسی انتہا پسندی ایڈ ہوگی جو بڑی نقصان دہ. آپ نے درست کہا, آپ عرصے سے کور کر رہے ہیں کہ دہشت گردی, انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں ہم نے کامیابی حاصل کی, وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی, ریاست کو خطرات ہیں. تو یہ جو پولرائزیشن ہے, تقسیم ہے, اور یہ جو سیاسی انتہا پسندی ہے, عدم برداشت ہے, اور پولیٹیکل ٹیمپریچر میں رائز ہے, یہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں. اس میں ایک تقسیم ہے, اور اس میں لوگوں کو یہ جو اندر آپس کے رشتے ہیں, گلی محلے میں یہ لڑائیاں آ گئی ہیں, اس میں سوشل میڈیا کا رول ہے. تو اس کی طرف ہمیں تمام یہ جو انتہا پسندی یہ کم ہونی چاہیے. ماضی میں یہ ساری جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کی اتحادی رہیں. اگر آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں مولانا فضل الرحمان جب وزیر اعظم کے امیدوار تھے شوکت عزیز کے مقابلے میں, تو اپنا ووٹ انہوں نے انہیں دیا تھا. پھر 2008 کے الیکشن کے موقع پہ ان کا اتحاد تھا انتخابی قاضی حسین احمد کے ساتھ اور مرحوم کے ساتھ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, سابق وزیر. تو اسی طرح پیپلز پارٹی اور ساری جماعتیں ماضی میں اتحادی بھی رہی ہیں, مخالف بھی رہی ہیں, لیکن اس کو اسلام اور کفر کی جنگ نہیں بنانا چاہیے, اس کو غداری اور حب الوطنی کی جنگ نہیں بنانا. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں. ہم نے 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا بڑی قیمت ادا کی ان سارے نعروں کی, ان ساری چیزوں کی. پاکستان 2 لاکھ, تو اس پہ صاحب رائے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی آپ کے سوال کیے تو میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ اس وقت بھی ہمارے پاس ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پارٹی کے ڈاکٹر سابق وزیر اعظم عمران خان, سابق وزیر اعظم, وہ ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان ہیں, اور انہوں نے اوتھ بھی لیا ہے بلاول بھٹو سے وزیر خارجہ کا, اور پرائم منسٹر ان کی ملاقات بھی ہوئی. تو ایک ایسا چینل آف کمیونیکیشن ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں واپس لایا جائے, ان کی پارٹی کو واپس لایا جائے, مؤثر اپوزیشن کریں, اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بھی کوئی مذاکرات ہوں. اچھا, وہ کوشش تو کر رہے ہیں, یعنی راجہ پرویز اشرف صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جتنا, آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو نئی اسمبلی سے جانا چاہتے تو ہم ان کے استعفے قبول نہیں کریں گے. ان کی تو کوشش یہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر رہیں. یعنی آپ بھی تو تحریک انصاف پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی لیڈرشپ کو آمادہ کرے اس بات پہ, لیکن آپ تو ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پہ جا رہے ہیں. مختلف انتہاؤں میں, اور تضاد یہ ہے کہ سینٹ میں جو تحریک انصاف کے اراکین ہیں, جو ان کے پاس عہدے ہیں, وہاں وہ کوئی تبدیلی نہیں چاہتے, اور وہ وہاں سے ریزائن نہیں کرنا چاہتے. اور کے پی کے میں ان کے چیف منسٹر ہیں, حکومت ہے, تو پہلے آپ اس حکومت کو ختم کریں پھر باقی میں آئیں. تو یہ ایک کلیئر جو ایک اس میں تضاد بھی ہے, وہ جلدی عمران خان صاحب اس وقت ٹیمپو اپنا بریک نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اسی جو ٹیمپو ہے اسی میں انتخابات ہو جائیں. لیکن اس وقت جو انتخابات جلد از جلد بھی کرانا, جن اداروں نے کرانا ہے ان کے لیے اتنی جلدی ممکن نہیں, تو کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اب یہ آج میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ عید کے موقع پہ چاند رات پہ احتجاج ہوگا. اس وقت جب لوگ عبادت کر رہے ہیں اور پھر عید ہو رہے ہیں, آپ نوجوانوں کو اور پاکستان کے پرامن شہریوں کو آرام سے عید بھی نہیں منانے دیں. یہ اقتدار یا سیاست یہ ایک ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اس میں پرامن شہری جو ہیں وہ اپنے گھر والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ عید نہ منائیں. ہیورز ول ناٹ فال, کہ اگر آپ ہفتے 2 ہفتے مؤخر کر دیں تو یہ ابھی ناؤ اور نیور والی جو صورتحال ہے, اس سے قوم کو اس ہیجان سے نکالنا چاہیے. اور دوسرا, سیاستدان, میری یہ بھی اپیل ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی فالوئنگ ہے, ان کا طرز تخاطب جو ہے وہ نیچے جو ان کا فالوورز ہے اڈاپٹ کرتا ہے, اور ایک فین فالوئنگ بھی ہوتی ہے, لوگ ان کو رول ماڈل بھی ہوتے ہیں. تو اچھی روایات سیاست میں ڈالنی چاہیے, اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں اچھی روایت, جو کچھ آپ نے کہا مدینہ منورہ میں ہوا, ایک باشعور پڑھے لکھے طبقے میں یہ بات پسند نہیں آئی.
اور اب یہ صورتحال ہوگی ہے کہ جو لوگ اس کا دفاع بھی کر رہے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی میچورٹی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپ ایک وقتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم نے یہ کر دیا، یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا بیک لیش کیا ہے. یہ لانگر رن اپ میں یہ چیز ہمارے فائدے میں ہے نقصان. تو لیڈرز کو بڑے سوچ سمجھ کے، اب یہاں پہ جو لوگ ہیں بڑے بڑے وہ فیک نیوز پروموٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو اکاؤنٹ. تو جب آپ کسی ذمہ دار عہدے پہ ہیں، آپ وفاقی وزیر رہے ہیں، آپ صحافی رہے ہیں، دانشور رہے ہیں حکومتی، تو آپ خدارہ یہ سینسیشنلائزیشن اور فیک نیوز کو پروموٹ نہ کریں. ساری صورت میں آپ کے خیال میں طاہر ملک صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کہاں انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا کہ سب کچھ مس کیلکولیٹ ہو گیا ان سے اور یہ سارا ہو گیا؟ وہ تو بڑے، ان کو جانا جاتا تھا کہ بڑے سمجھدار سیاست. نہیں، میرے خیال میں کہ ان کے خاندان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ تھی کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ زیرک تھے، ہیں، معاملہ فہمی ان کے اندر موجود ہے. لیکن ان کی جو بچے ہیں ان کی ایک لائن نہیں. چودھری شجاعت صاحب کے جو بیٹے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بیٹے مونس الہی اور چودھری وجاہت کے بیٹے زین الہی، یہ سارے تینوں جو ہیں ان کی ڈیفرنٹ پولیٹیکل اپروچ. تو جو بے صبری ہوئی ہے وہ مونس الہی صاحب کی جانب سے ہوئی، اور اس بے صبری میں انہوں نے جو ان کی سم چینج کرا دی، اس کی وجہ سے عین موقع پہ ایک غلط موو نے انہیں اقتدار سے محروم کر دی. اسی کو ہی کہتے ہیں کہ نصیب میں ان کے نہیں تھا. دیر از اے سلپ بٹوین اے کپ اینڈ اے لپ، کہ چائے کا کپ آپ نے اٹھایا، ضروری نہیں کہ آپ کے لبوں سے ٹکرائے. لیکن یہ ہے کہ یہ کل تک آپ مل رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، حکومت پہ ٹاک شوز پہ تنقید کر رہے ہیں، اور آپ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن کے حکومت کا دفاع کرنے لگ پڑے ہیں دوسری جانب لوگ. تو یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں اقتدار کے اصول کے لیے ایک میوزیکل چیئر ہے. آج آپ اس پارٹی کے اتحادی ہیں، کل اس سے اتحادی ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ تاریخ میں، اور مجھے دوسرے ملکوں کے ٹاک شوز میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو مجھے بڑی وہاں شرم آتی ہے کہ جب وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ ہماری کسی اسمبلی میں پولیس والے آئے. آپ کو جاوید صاحب یاد ہوگا کہ جب جاپان یا اٹلی کی اسمبلی میں ایسے واقعات ہوتے تھے مار کٹائی کے، تو ہم لوگ، ہماری جنریشن کے لوگ شکر کرتے تھے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. درست کہہ رہے ہیں. اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ اب ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جو اسمبلی میں، ٹھیک ہے کہ بڑی تلخ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مار پیٹ اور ہاتھا پائی تک نوبت نہیں آتی. جو کچھ ہوا وہ یقیناً افسوسناک ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اب آگے بڑھنا ہے. بہرحال اب پنجاب کے اندر یہ جو ایک بے یقینی کی فضا تھی فی الحال ختم ہو چاہتی ہے، اور اب نئی جو پنجاب حکومت ہے اس پر ذمہ داری عائد آتی ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنے عوام کی کس طرح سے خدمت کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور ان پر ظاہر ہے ایک ذمہ داری بھی ہے جس کو ٹیک اپ کرنے کا انہوں نے عزم کیا ہے. ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان میں تشدد کی ایک تازہ لہر آئی ہے اور وہاں پر مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. کابل میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے جس سے درجنوں افراد وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں افراد وہاں پر زخمی ہوئے ہیں. پاکستان نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے سرحد پار سے یعنی افغانستان کی طرف سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر بھی حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اس حوالے سے بھی پاکستان نے افغانستان سے احتجاج کیا تھا. کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. یقینی طور پر یہ جو تشدد کا نیا سلسلہ افغانستان کے اندر شروع ہوا ہے، ایک بار پھر وہاں پہ جو امن دشمن عناصر ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے ISIS نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. دیکھیں جی، افغانستان میں اس وقت مختلف قسم کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. کچھ کو طالبان نے جگہ دی ہوئی ہے اور کچھ کو جو ہے وہ طالبان نے جگہ نہیں دی ہے. اور جن کو جگہ نہیں دینا چاہتے وہ، اور جن کے خلاف وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، وہ ہے اسلامک اسٹیٹ جو ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک مہم شروع کی ہوئی ہے. تو افغانستان کی حکومت کو ابھی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ مہم جوئی کریں، کیونکہ آپ نے تجربہ رکھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں نا،
इनके जो जिधर ये आपस में मिलते हैं वो बड़ा ग्रे एरिया है और ओवरलैपिंग होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये अपने जो टीटीपी को समझते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, कि नीचे लेवल के ऊपर ये आईएस के साथ जो है ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी आईएस के साथ जो है वो हमारे टीटीपी वाले कोऑपरेट करते रहे हैं। इस तरह एटम है वो भी शायद आईएस के साथ कोऑपरेट करे, इस तरह आईएमयू है वो शायद इनके साथ कोऑपरेट करे। इस तरह जो अफगानिस्तान में मुखालिफ जो तालिबान मुखालिफ सियासी कुव्वतें हैं शायद वो भी इनके साथ कोई ना कोई ताउन जो है वो शुरू कर दे और इनसे कोई मदद हासिल करने की कोशिश करे। तो अफगानिस्तान की हुकूमत को ये मुकम्मल तौर पर फैसला करना पड़ेगा कि वो किसी दहशतगर्द तंजीम को अफगानिस्तान की सरजमीन पे इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान इससे मुतासिर हो रहा है, पाकिस्तान आईएस से भी खतरा रखता है। आपने देखा पेशावर में आईएस वगैरह के भी हमले हुए हैं। इस तरह टीटीपी के हमले आप वजीरिस्तान में और उधर देख रहे हैं। इस तरह बलूचिस्तान में जो है वहां पर दहशतगर्द तंजीमें जो है वो हमलावर हो रही हैं। तो जब तक अफगान हुकूमत मौजूदा जो है काबुल में वो ये फैसला ना कर दे, और ये उनके जो फरवरी 29 का जो एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसमें भी इन्होंने ये वादा किया था कि वो किसी दहशतगर्द तंजीम को अपनी सरजमीन पे जगह नहीं देंगे, लेकिन उस वादे की खिलाफ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान के बहुत मुश्किलात हैं इस वक्त। ये साथ साथ ये इसकी फैसला आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनको फैसला करना है, तालिबान को, अफगानिस्तान की हुकूमत को, ये फैसला करने में उनको क्यों दुश्वारी पेश आ रही है? फाइनेंसेस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इस्तेदाद नहीं है, क्या इस वक्त आपके ख्याल में उनको मसाइल हैं? अगर कैपेसिटी नहीं है तो पाकिस्तान को बताए ना कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, बाकी दुनिया को बताए कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो बाकी दुनिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार होगी ये दहशतगर्द तंजीमें खत्म करने के लिए। तो वो भी नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर इतने हमले हुए हैं, आपने कभी सुना है कि उन्होंने कोई मजम्मती करारदाद या कोई उन्होंने बयान दिया हो उनके स्पोक्स पर्सन ने कि जी पाकिस्तान के ऊपर ये हमले हुए हैं और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं? ये तो इन्होंने कभी नहीं कहा है। तो कैपेसिटी की बात नहीं है, वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। और उसकी वजह एक ये है कि वो ये समझते हैं कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान थी तो उन्होंने तो हमारे खिलाफ अमेरिका के साथ दिया था। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके से इनको बचाए रखे। इनके खिलाफ कोई काइनेटिक ऑपरेशन पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर बहुत फिशार आया था अमेरिका की तरफ से कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने फिर भी अपनी सरजमीन पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन वो ये समझते हैं कि टीटीपी ने जंग में उनका साथ दिया तो उनको जो है वो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई जो है वो करने से वो गुरेज रखते हैं। बेशक रखें, अपने पास रखें उनको, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर तो हमलावर ना होना, बाकी खित्ते के लिए तो अमन के लिए खतरा तो ना बने ना। साथ साहब, लेकिन अगर आप पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क की सरहदों का भी आप लिहाज नहीं करेंगे और आपकी तरफ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमले होंगे अफगानिस्तान की तरफ से, तो आपने एक कमिटमेंट, जैसे आपने फरमाया कि एक कमिटमेंट आपने की हुई है पूरी दुनिया के साथ कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और आप तो फिर इस एफर्ट में हैं कि दुनिया आपको तस्लीम करे, तो कैसे आपको फिर दुनिया तस्लीम करेगी? ये बिल्कुल नाकाबिल फहम बात है। मेरे ख्याल में जितनी पाकिस्तान ने इनके लिए कोशिश की है, एक मतलब है कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के जो वो है तंजीम है उसके उन्होंने यहाँ पर इजलास बुलाया, इनकी इमदाद करने की कोशिश की। पाकिस्तान बाकी भी कोशिश कर रहा है कि इनके जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो इनको वापस मिल जाए। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इनकी इमदाद की जाए। हिंद से जो इमदाद आनी थी, पाकिस्तान ने रवायत को एक साइड पर रख के उन्होंने वो उसको इजाजत दे दी कि यहाँ से हिंद से जो है वो खुराक जो है उसकी मदद इमदाद जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से गुजर के अफगानिस्तान जाए। मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान ने इनके लिए किया है वो किसी मुल्क में दुनिया में इनके लिए नहीं किया है। ये इनकी 15 अगस्त से पहले भी और 15 अगस्त के बाद भी। लेकिन ये नाकाबिल फहम है कि क्यों पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क को ये परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर दहशतगर्दी हो रही है, हमारे सिपाहियों की जो है जाने जा रही हैं, हमारे लोगों को जो है वो खतरात से वो बरसरे पैकार है। तो मतलब है कि इनको कोई ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क को अगर ये नाराज करेंगे तो इनकी हुकूमत सस्टेनेबल नहीं रहेगी, इनकी हुकूमत को खतरा रहेगा थ्रू आउट। आपने ब्रिगेडियर साहब बात की, मैं चाहूँगा कि उसको ज़रा मज़ीद आप उसकी तशरीह करें। आप फरमा रहे थे कि न सिर्फ ये ग्रुप्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है टीटीपी है, आईएसआईएस है, इसके अलावा भी वो ग्रुप्स हो सकते हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ जो सियासी धड़े हैं, और वो भी ज़ाहिर है इनको फाइनेंसेस, इनकी मदद कर सकते हैं और इन ग्रुप्स को इकट्ठा करने में और इनको मुतहर्रिक करने में उनका भी किरदार होगा। वो ग्रुप्स अब भी मौजूद होंगे अफगानिस्तान के अंदर।
بالکل مطلب ہے کہ اس کا بھی ایک آپ کی بات میں بہت وزن ہے، اور اس میں بھی پاکستان نے کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پولیٹیکلی انکلوسیو بنایا جائے اس حکومت کو۔ پاکستان بار بار ان کو کہتا رہا ہے کہ آپ پولیٹیکلی انکلوسیو ہو جائیں، ایسے تمام جتنے بھی افغانستان میں فرقے ہیں ان کو ساتھ حکومت میں لے کے آئیں، ایک براڈ بیسڈ حکومت بنائیں، کس طریقے سے لیجیٹیمائز کریں اپنے آپ کو، کوئی ایسا قانون نکالیں، کوئی ایسے باقی گروپوں کے ساتھ کوئی بات چیت کریں کہ کس نہ کس طرح کے ان کو لیجیٹیمیسی مل جائے افغانستان میں۔ تو جب تک یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ بھی ان گروپوں کے ساتھ مل کے وہ جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیاں کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ڈی اسٹیبلائز رکھیں۔ یہ ظاہر ہے روس بھی اس صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہے، چین بھی اس صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہے، یہ سارے وہ ممالک ہیں، اور پھر ظاہر ہے سعودی عرب بھی بریگیڈیئر صاحب کے جو سمجھتے تھے کہ افغانستان میں اگر فرض کیا نئی حکومت طالبان کی آئی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو چلنا چاہیے، یہ لیکن ان کی سرزمین استعمال نہ ہو۔ یہ تو پھر سارے کے سارے ممالک پھر کس سوچ کی طرف جائیں گے اگر اسی طرح ہی صورتحال چلتی رہی تو ان کو اگر یہ صورتحال رہی، دیکھیں جی اگر وہ باقی دنیا دیکھ رہی ہے، ابھی ایٹم جو ہے وہ چین کو خطرہ ہے، اس طرح آئی ایم یو روس کو خطرہ ہے، کیونکہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ روس ان کو سمجھتا ہے کہ یہ ان کے لیے سیکیورٹی کا بہت بڑا ایک ایشو ہے، تو اگر ان کو تھریٹ ہوتا ہے تو روس کو تھریٹ ہوتا ہے۔ اس طرح القاعدہ جو ہے وہ سعودی عرب اور باقی امریکہ اور باقی یورپ کو خطرہ ہے، ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے خطرہ ہے، آئی ایس پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تو مطلب ہے کہ ان کو پھر ریکگنیشن کیسے ملے گی؟ اگر پاکستان جیسا ملک ان سے پریشان ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو ریکگنیشن کیسے ملے گی؟ پاکستان نے کوشش کی کہ ان کو ریکگنیشن ملے، وہ پاکستان کو پریشان کرنا شروع کر دیا انہوں نے، تو پھر ان کو ریکگنیشن نہیں ملے گی، ریکگنیشن نہیں ملے گی، ان کو پیسہ نہیں ہوگا، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، تو افغانستان میں انسٹیبلٹی رہے گی، انسٹیبلٹی رہے گی تو ان کی حکومت سسٹینیبل نہیں رہے گی۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور یقینی یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے افغانستان کے اندر۔ خود افغانستان کے اندر جو امن کے خلاف جو امن دشمن ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرحد پار سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں کئی شہادتیں ہوئیں، ہمارے جوان اور ہمارے افسر وہاں پر شہید ہوئے۔ پاکستان نے اس پر شدید احتجاج کیا افغانستان، اور پاکستان یقینی طور پر افغانستان کے حوالے سے ہمیشہ سے بہت مخلص رہا ہے۔ اگر ہم سوویت یونین کے زمانے کا ذکر کریں، اس وقت بھی افغان مہاجرین پاکستان آئے، پاکستان نے ان کا بڑا احترام کیا، انہیں مہمانوں کی طرح رکھا، اور ظاہر ہے کئی عشروں تک وہ یہاں پر موجود رہے، اور اب بھی وہ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اب جب وہاں پہ طالبان کی نئی حکومت آئی ہے تو پاکستان کی یہ توقع ہے کہ پاکستان کے خلاف، جیسے کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے پوری دنیا کے ساتھ کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پوری دنیا کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، تو پاکستان کے خلاف تو وہ سرزمین کسی بھی صورت استعمال نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ ایک کمٹمنٹ ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھاتا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔